रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन वसल्लल्लाहु अला नबी व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। नाज़रीन किराम, सीरतुन नबी के इस तीसरे एपिसोड में आप सबका इस्तकबाल है। हमारे वो तमाम नाज़रीन किराम जो लाइव इस प्रोग्राम को देख रहे हैं या वो हजरात जो इंशाअल्लाह इसको यूट्यूब पर देखेंगे या सुनेंगे, उन तमाम से ये गुजारिश है कि सीरतुन नबी अला साहिबिहा अस्सलातु वस्सलाम को बहुत ही संजीदगी के साथ, बहुत ही अहमियत के साथ और बहुत ही अच्छे अंदाज में सुनने और जानने का एक शौक़ पैदा करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी शौक़ से और जज्बे से अगर सुनी जाए तो इंशाअल्लाह हमें अपनी ज़िंदगी में उसका बड़ा फ़ायदा होगा। नाज़रीन किराम, आइए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन के मरहले को, जिसे हमने और आपने सुना था और देखा था, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बचपन जिस अंदाज में गुजारा, उस पर गुफ्तगू आपके सामने आ रही थी। प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो बचपन है, हमने आपके सामने जिक्र किया था कि इंसान जब बड़ा होता है तो उमूमी तौर पर तभी उसका बचपन उसे याद दिलाया जाता है, वो अपने बचपन को जानना चाहता है। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बचपन को जानने समझने का जो अमली नमूना पेश किया, वो हमारे और आपके लिए बड़ा अहम है। प्यारे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन लोगों ने परवरिश की, जिन लोगों ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहारा दिया, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बचपन में कुछ किया और आपके बड़े होने पर, आपके नबी बन जाने पर, आपका एक मकाम हो जाने पर और आपकी कदर व मंजिलत और आपकी एक हैसियत बन जाने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें याद रखा, अच्छे से याद रखा। हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इज्जत की, उनकी तकरीम की, उन्हें अपना शाले मुबारक बिछा दिया उनके बैठने के लिए। इस हद तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी तकरीम की। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये नमूना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का ये पहलू आज हमारे और आपके लिए बड़ा अहम है। हमें और आपको अगर अल्लाह तबारक तआला कोई मकाम दे, कहीं हम पहुंच जाए, तो हमें याद करना चाहिए अपने बचपन को, पलट कर जाना चाहिए और देखना चाहिए कि हमारे बचपन में कौन हमारे काम आए, किन लोगों ने हमें सहारा दिया, किन लोगों ने हमारी मदद की, किन लोगों ने हमको पाला पोसा। हम बड़े होने के बाद उन्हें भूल न जाएं, बल्कि उनको याद रखें ताकि हमें अपना बचपन याद आ जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पसे मंज़र में, आपकी ज़िंदगी, आपकी सीरत के पसे मंज़र में हमने आपके सामने ये बात रखी थी कि हमें और आपको ये भी जानने की ज़रूरत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस माहौल में पैदा हुए। चूँकि ये सीरत का सिलसिलावार प्रोग्राम है और इंशाअल्लाह आज के इस माहौल में, जिसमें आप अपने घरों पर बैठे हुए हैं और आपका अपने घरों पर बैठना आपके लिए मुफीद है, इसको सीरत की जानकारी के ज़रिए अपने लिए और अच्छा बना लीजिए। अल्लाह तबारक तआला हम सबको सेहत दे, इस वबाई बीमारी से महफूज रखे, इंसानों की हिफाजत फरमाए और अल्लाह तबारक तआला इस बीमारी से इंसानियत को निजात दे। नाज़रीन किराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पस मंज़र है, वो आज जानने की बड़ी ज़रूरत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानने के लिए और आपके पस मंज़र को जानने के लिए दो चीज़ें हमें जाननी होंगी। पहली चीज़ है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंसानी सिलसिला, यानी हर इंसान वो जहाँ पैदा होता है, उसके माँ बाप, उसके आबा व अजदाद, उसके पुरखे, उसके वो लोग जिनकी नस्लों से वो होता है, उन्हें जानना ज़रूरी होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानने के लिए हमें अबुल अंबिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जानना होगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, उनकी शख्सियत
بڑی متعارف ہے، بڑی معروف ہے، بڑی معتبر ہے۔ آج دنیا کی جتنی قومیں پائی جاتی ہیں، خاص طور پر وہ قومیں جو بہت بڑی ہیں، مذہبی ہیں، دنیا میں اکثر حصوں میں پائی جاتی ہیں، جنہیں ہم آج عیسائی اور یہودی کہتے ہیں، وہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا اصل مانتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو دیگر قومیں بھی مانتی ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا جو علاقہ ہے پورا، وہ آپ کا یہ پورا ایشیا وسط اور جو خلیج کا علاقہ ہے، عراق کا علاقہ ہے، یہی پورا علاقہ ابراہیم علیہ السلام کا علاقہ رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو اولادیں ہیں، ان میں دونوں بڑے مشہور ہیں اور دونوں سے بڑی تاریخ وابستہ ہے۔ اس اعتبار سے انشاءاللہ آگے گفتگو کی جائے گی، لیکن ابھی ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولادوں میں سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام، ان کی رہائش فلسطین کے علاقے میں تھی، شام کے علاقے میں تھی، جس کو آج ہم لوگ سیریا، فلسطین، جارڈن، یہ پورا علاقہ جانتے ہیں۔ آج کے موجودہ جغرافیائی صورتحال میں ابراہیم علیہ السلام کے یہ بیٹے جو بڑے تھے، اسحاق علیہ السلام، جن کی اولادوں میں یعقوب علیہ السلام ہیں، اور ان کی اولادوں میں ان کے 12 بیٹے، جس میں بہت مشہور یوسف علیہ السلام ہے۔ یہ پورا ایک تسلسل ہے، ایک سلسلہ ہے، اور جن کی اولادوں کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ آج موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، جن کو 2 بڑی قومیں اپنا نبی مانتی ہیں، ہم بھی ان کو اپنا نبی مانتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام، انہیں ہم نبی مانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام، انہیں ہم اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ ان کی نبوت کا ہمیں اقرار ہے۔ ایک مسلمان وہ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کو اللہ کا نبی مانتا ہے۔ یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، سبھی کو اللہ کا نبی مانتا ہے۔ لیکن یہ 2 قومیں، یہ عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کو، یہ عیسائی تو عیسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کو اللہ کا نبی مانتے ہیں۔ یہودی البتہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں۔ یہ 2 قومیں ابراہیم علیہ السلام کی انہی اولادوں کی ایک شاخ ہیں، جو ان کی 2 اولادیں تھیں، اسحاق علیہ السلام کی اولادوں کے نسل سے، جن کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ دوسری شاخ جو اسماعیل علیہ السلام کی ہے، جنہیں ابراہیم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں لا کر آباد کیا تھا۔ مکہ مکرمہ اس وقت کوئی شہر نہیں تھا، ایک چٹیل میدان تھا، جہاں نہ پانی، نہ دانا، نہ پیڑ، نہ پودے۔ وہ علاقہ ابراہیم علیہ السلام نے وہیں لا کر اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑا تھا، بچپن میں چھوڑا تھا، بڑے چھوٹے تھے، ننھے سے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے انہیں لا کر وہیں چھوڑ دیا تھا۔ آپ کے لیے بڑی دلچسپی کی بات ہوگی کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو جانیں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو پڑھیں، ان کی اولادوں کو پڑھیں، ان کی جغرافیائی ان سارے علاقوں کو جانیں جہاں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اولادوں نے اپنا وقت گزارا ہے۔ لیکن چونکہ یہ سیرت کا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا موضوع ہے، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پس منظر میں اتنا جانیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اولاد ابراہیم سے ہے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، اور مکہ مکرمہ میں قریش کا خاندان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان بڑا ہی اہم تھا۔ بنو ہاشم جو بڑا ہی معتبر تھا، بڑا ہی عزت والا تھا، تمام افراد اس کے نہ صرف عرب میں عزت کے مقام کو حاصل کر چکے تھے، بلکہ ان کی عزت دیگر قومیں بھی کیا کرتی تھیں۔ قریش کے مال تجارت کو آگے بڑھانے میں، کاروبار کو آگے بڑھانے میں بنو ہاشم کا بڑا کردار تھا۔
انہوں نے ایک بڑا اچھا رول ادا کیا تھا کہ انہوں نے عرب کے قبائل سے معاہدے کیے، شام کے علاقوں سے رابطے کیے، اور اس حد تک رابطے کیے کہ شام کے علاقے میں، مصر کے علاقے میں اگر قریش اپنے کاروبار کے لیے جاتے تھے تو ان کا ٹیکس معاف ہوتا تھا۔ اس کے نتیجے میں مکہ مکرمہ سے کاروبار میں خوب ترقی ہوئی، اور اس کا صحرا بنو ہاشم کے سر جاتا ہے۔ اسی بنو ہاشم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو عبد المطلب کے گھر پیدا ہوئے۔ بنو عبد المطلب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا۔ عبد المطلب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، اور بنی عبد المطلب یا بنو عبد المطلب یعنی انہی کی جو اولادیں تھیں، اور ماشاءاللہ ان کے 10 بیٹے تھے۔ جیسے کہ اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام جن کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کے بھی 12 بیٹے تھے۔ اسی لیے یہ قومیں آباد ہوئیں، اور آج یہ نسلیں بڑے پیمانے پر پھیل گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی خاندان میں پیدائش ہوئی۔ پیدائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام عبداللہ ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام آمنہ ہے، بی بی آمنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ میں نے کل کے پروگرام میں بتلایا بھی تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیدائش کے وقت یتیم تھے، اور آپ کے دادا نے آپ کی پرورش کی تھی، آپ کے دادا نے آپ کی سرپرستی کی تھی، اور اس کے بعد آپ کے چچا محترم نے آپ کو پالا پوسا اور بڑا کیا، جو آگے آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس پس منظر کو اس لیے جاننا ضروری ہے کہ گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ایک ایسے خاندان میں پیدا ہوئے، ایک ایسے گروپ کے اندر پیدا ہوئے جو کاروباری تھا، جس کے تعلقات دیگر علاقوں سے تھے، سرداروں سے تھے، قبیلوں سے تھے، ملکوں سے تھے، اور جس کی مذہبی طور پر بھی بڑی اہمیت تھی۔ خانہ کعبہ جو مرکز تھا عرب کا، سارے عرب خانہ کعبہ کو اہمیت دیتے تھے، اور اس گھر کو اللہ کا گھر سمجھ کر وہاں حج اور طواف کے لیے آیا کرتے تھے۔ ان کا اپنا انداز تھا، طواف کا اپنا انداز تھا، حج کرنے کا اپنا انداز تھا، جمع ہونے کا اپنا انداز تھا، میلے ٹھیلے کے انداز میں بہت سارے وہاں پر پروگرام ہوا کرتے تھے۔ لیکن اس کے باوجود مکہ مکرمہ وہ ان کا مرکز تھا، ان کا دل تھا، ان کے لیے مقدس تھا، اور اس مقدس جگہ کی سربراہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو حاصل تھی، بنو ہاشم کو حاصل تھی۔ لیکن یہ سربراہی اس زمانے میں خدمت کی بنیاد پر تھی۔ بنو ہاشم بڑی خدمت کیا کرتے تھے۔ جو لوگ حج پہ آیا کرتے تھے انہیں 2 چیزیں فراہم کرنے میں بنو ہاشم کا بڑا کردار ہے، جس کا پورا عرب معترف تھا، اور جس کو بڑے دیر تک، بہت دنوں تک بنو ہاشم نے بڑے سلیقے سے نبھایا تھا۔ پہلا کہ وہ امن و امان کی جگہ بنا دیا تھا، انہوں نے مکے کو امن و امان کی جگہ بنا دیا تھا۔ عرب کا کوئی بھی قبیلہ، کوئی بھی شخص جو مکہ مکرمہ کے لیے نکلتا تھا تو پورا عرب اس کا احترام کرتا تھا، اس قبیلے کو کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا جاتا تھا، اس قبیلے کی حفاظت کی جاتی تھی، اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اور یہ کہا جاتا تھا کہ یہ مکے جا رہے ہیں، اس لیے انہیں راستے میں کوئی تنگ نہ کرے۔ دوسرا، بنو ہاشم نے جو مکے کو حیثیت دی تھی وہ یہ کہ مکے میں آنے کے بعد تمام لوگ مکے کے مہمان ہوتے تھے۔ کوئی شخص کہیں سے بھی آیا ہو، اس کے کھانے پینے کا انتظام، اس کے سلیقے سے رہنے کا انتظام، وہاں پہ اپنے وقت کو گزارنے کا انتظام، یہ ساری چیزیں بنو ہاشم نے بانٹ رکھی تھیں۔ لوگوں نے ذمہ داریاں لے رکھی تھیں، پانی پلانے سے لے کر ان کی ضیافت تک کی ساری چیزیں بنو ہاشم بڑے سلیقے سے کرتے تھے، اور اس کی وجہ سے عرب بڑا ان کا لحاظ کرتے تھے، احترام کرتے تھے، ان کو اہمیت دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی خاندان میں پیدا ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خاندان میں آنکھیں کھولی۔
یہ مت جائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گھر میں پیدا ہوئے جسے پورا عرب عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، جسے پورا مکہ عزت کی نگاہ سے دیکھتا تھا، اور ان کی عزت ان کے کردار کی بنیاد پر تھی، ان کے عمل کی بنیاد پر تھی، ان کی خوبیوں کی بنیاد پر تھی، اور خانہ کعبہ کی تولیت اور اس کی سربراہی کی بنیاد پر تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جیسا کہ آپ اس سے پہلے سن چکے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بالکل بچپنا جو گزارا، 4 سال کی عمر کا پورا وقفہ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے باہر گزرا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپنے میں پڑھتے ہوئے ایک واقعہ آتا ہے جو آج کے حالات کے اعتبار سے بتا دینا اس کا اہم ہے، لوگوں کو یاد رہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تیسرے سال میں تھے، یعنی 3 سال کے ہو گئے تھے، تو مکے میں بھی طاعون کی وبا پھیل گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں 3 سال ہونے کے بعد مکہ مکرمہ میں آنا تھا، پھر دوبارہ حلیمہ سعدیہ کے گھر چلے گئے اور مکے سے باہر انہوں نے 2 سال اور گزارا۔ اس طرح انہیں حضرت حلیمہ سعدیہ کو یہ سعادت نصیب ہوئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 سال اپنے گھر اور رکھ سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال صرف اور صرف 6 سال کی عمر میں ہو گیا۔ 6 سال کی عمر میں بھی انتقال مکہ مکرمہ میں نہیں ہوا، بلکہ وہ مدینہ منورہ گئی ہوئی تھی۔ مدینہ منورہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا انتقال ہوا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم شام تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے، تجارت کی غرض سے ملک شام میں تھے، وہیں ان کی طبیعت بگڑی، واپسی میں مدینہ منورہ تشریف لائے، طبیعت زیادہ بگڑ گئی اور وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا اور وہیں مدفون ہوئے۔ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والد ماجدہ، وہ مدینہ منورہ گئی ہوئی تھیں اور وہاں سے لوٹ رہی تھیں کہ مقام ابوا میں ان کا انتقال ہوا، اور اس وقت ان کے ساتھ ان کی خادمہ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہ تھیں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی کر رہی تھیں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھ بھال کر رہی تھیں، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگہبانی کر رہی تھیں، اور وہی لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ آئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا محترم حضرت عبد المطلب، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے پناہ محبت جنہیں حاصل ہوئی تھی، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے لاڈ پیار سے پالا تھا اور بڑا ان سے لگاؤ رکھتے تھے، ان کا بھی انتقال 8 سال کی عمر میں ہو گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں یہ سارے غم دیے۔ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ماں کے بارے میں تو زیادہ نہیں جانتے تھے، لیکن جب دادا کا انتقال ہوا ہے تو یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں لکھا گیا ہے، آپ کی سیرت میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے کے وقت رو رہے تھے، آپ کے آنسو جاری تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دادا محترم کو یاد کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی زندگی میں اور بچپنے میں یہ سب جو غم دیا، یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش بھی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف دہ دور بھی تھا، لیکن اللہ کا وہ خصوصی انعام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ معجزہ، وہ کرشمہ جسے دنیا دیکھنا چاہتی تھی اور جسے دنیا نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے قدر و منزلت دینا چاہتا ہے، جسے بلندی دینا چاہتا ہے، جسے آگے بڑھانا چاہتا ہے، یتیمی اس کے آگے روڑا نہیں بنتی ہے، غربت اس کے آگے روڑا نہیں بنتی ہے، دقتیں اور پریشانیاں اس کو روک نہیں سکتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یتیم مکہ کے لیے یقیناً وہ گوہر نابدار اور وہ موتی رکھے تھے جو دنیا کے لیے سب سے قیمتی بن کر ابھرے،
اور دنیا کے لیے سب سے قیمتی رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ در یتیم ہیں جنہیں دنیا سب سے زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے، اور جنہیں دنیا یہ محسوس کرتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں جس مقام پر پہنچایا اس میں نہ یتیمی رکاوٹ بنی، نہ غربت رکاوٹ بنی، نہ پریشانیاں رکاوٹ بنی، نہ ماں باپ کا ختم ہو جانا، ان کا انتقال کر جانا کچھ بھی رکاوٹ بنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اسی بچپن کو ہمیشہ یاد کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہ فرمایا کرتے تھے، انا سید ولد آدم ولا فخر، کہ میں بنو آدم کی اولاد کا سردار ہوں لیکن میں فخر نہیں کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ فرمایا کرتے تھے کہ میں قریش میں بنو ہاشم خاندان سے ہوں، قریش جو مکے میں بڑا محترم خاندان ہے اور بنو ہاشم جو قریش میں بڑا محترم ہے، لیکن اس کے باوجود میں کسی پر فخر نہیں کرتا ہوں، مجھے اس پر کوئی غرور نہیں ہے، مجھے اس پر کوئی گھمنڈ نہیں ہے، میں اس کی وجہ سے اپنے آپ کو الگ نہیں سمجھتا ہوں، میں اس کی وجہ سے کسی کو حقیر نہیں سمجھتا ہوں، میں اس کی وجہ سے کسی انسان کو گھٹیا نہیں سمجھتا ہوں، کم درجے کا نہیں سمجھتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف یہ تعلیم دی بلکہ اس پر عمل کر کے دکھایا، یہ خود نبھایا اور دوسروں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن گئے، لوگ آپ کے جانثار ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام مل گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سب سے معزز ہو گئے، لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی کسی انسان کو حقیر نہیں سمجھا، کسی انسان کو کمتر نہیں سمجھا۔ یہی وہ پہلو ہے سیرت کا جو آج دنیا کے سامنے پیش کرنے والا ہے، یہی وہ پہلو ہے سیرت کا جو آج دنیا کے سامنے لانے والا ہے، یہی وہ پہلو ہے جو آج دنیا کے لیے ایک نہایت ہی بہترین نمونہ بن جائے گا اگر دنیا اس طرف دیکھے اور اس پر توجہ دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن اس طرح گزر رہا تھا۔ 8 سال کی عمر میں دادا محترم کا انتقال ہو گیا، پھر آپ کے چچا محترم جنہیں دنیا بڑے ہی معزز نام سے جانتی ہے، بڑی مشہور شخصیت رہی ہے اور عربوں کی بڑی معروف اور معتبر شخصیت رہی ہے، عرب بھی ان کا بڑا لحاظ کرتے تھے، قریش بھی لحاظ کرتے تھے، دیگر عرب بھی لحاظ کرتے تھے، بلکہ بڑی محبت کرتے تھے ان سے۔ حضرت ابو طالب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ چچا تھے جو نہ صرف قریش میں، بنو ہاشم میں، بلکہ پورے عرب میں بڑے معتبر مانے جاتے تھے۔ انہوں نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی، انہوں نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذمہ لیا، انہوں نے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی لی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر چچا جو آپ سے بڑی محبت کرتے تھے۔ تاریخ میں، سیرت میں یہ بات دیکھنے کی ہے اور سمجھنے کی ہے اور پڑھنے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے چچا تھے سب کے سب پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے چچا تھے سبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے چاہتے تھے، سبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شفقت کرتے تھے۔ کوئی بھی ایک نہیں ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اچھا برتاؤ نہ کیا ہو، اچھا معاملہ نہ کیا ہو، اچھے انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس نے وقت نہ گزارا ہو۔ یہ بچپن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جس گھر میں گزرا ہے اس میں بہت سارے لوگ تھے، ان کا نام انشاءاللہ آئندہ آپ کے سامنے آئے گا، لیکن جو بات سیکھنے کی ہے سیرت سے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس گھر میں آپ نے بچپن گزارا اس گھر کا ماحول بڑا پیارا تھا، بڑا اچھا تھا۔ یتیم ہونے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی آپ کو تکلیف نہیں ہوئی، کبھی آپ کو پریشانی نہیں ہوئی، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دکھ نہیں اٹھایا جس کو آج دنیا میں یتیم اٹھایا کرتے ہیں۔ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قول اور وہ جملہ لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، سن لو، میں اس کا ولی ہوں جس کا کوئی ولی نہیں ہے، جس کا کوئی سرپرست نہیں ہے، جس کا کوئی باپ نہیں ہے، جس کا کوئی سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں ہے، وہ سن لے کہ میں اس کا ولی ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آئندہ زندگی میں
उम्मत के नबी बन गए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी आइंदा जिंदगी में इंसानों के लिए अल्लाह के आखिरी रसूल बनकर आए, और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूल बन गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी बन गए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उम्मत मुस्लिमा का सरबराह बना लिया गया, तो ऐसी सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूले नहीं, बल्कि आपने फरमाया कि सुन ले वो शख्स, वो तमाम लोग जिनका कोई सरपरस्त नहीं है, मैं उसका सरपरस्त हूँ, मैं उसका निगहबान हूँ, मैं उसकी देख रेख करने वाला हूँ, मैं उसका वली हूँ, मैं उसका जिम्मेदार हूँ, मैं उस जिम्मेदारी को निभाने वाला हूँ। काश आज दुनिया में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम आप ये सबक सीख लें, सीरत से हम आप ये जान लें, सीरत के हवाले से हम आप ये बात समझ लें कि किस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाया, कि जिस तरह आपको बचपन में सरपरस्ती मिली, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में शफकत मिली, जिस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में लोगों ने आपके साथ हमदर्दी की, उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि देखो मैं वली हूँ, मैं सरपरस्त हूँ उन तमाम लोगों का जिनका कोई सरपरस्त नहीं, जिनका कोई वली नहीं, जिनका कोई निगरान नहीं, जिनका कोई निगहबान नहीं। आज यही बात है जो सीरत से सीखने वाला है। आज हम और आप अपने समाज और सोसाइटी में, अपने घर में, अपने खानदान में इस बात को भूल जाते हैं। हम इस बात को अहमियत नहीं देते हैं कि हमारे खानदान में, हमारे पड़ोस में, हमारे इलाके में, और जो मुल्क के सरबराह हैं, जो मुल्क के जिम्मेदार हैं, जिन्हें अल्लाह तबारक ताला ने ऊंची कुर्सियों तक पहुंचाया है, और जो लोग इंसानों में किसी बुलंद मकाम तक पहुंचे हैं, वो ये ऐलान कर दें कि देखो सुन लो, मैं उसका सरपरस्त हूं जिसका कोई सरपरस्त नहीं, मैं उसका वली हूं जिसका कोई वली नहीं, मैं उसका निगहबान हूं जिसका कोई निगहबान नहीं, मैं उसकी देख रेख करूंगा जिसका कोई देख रेख करने वाला नहीं। सीरत में अगर हम पढ़ें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें यही नमूना दिया कि देखो मैं उसका वली हूं जिसका कोई वली नहीं, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन में जो सरपरस्ती मिली थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बुढ़ापे में, अपने उस उम्र में भी उसको याद रखा जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के सरपरस्त बन गए। इंशाअल्लाह अगले एपिसोड में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का ये सिलसिला जारी रहेगा।